बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज 2 दिन से सब जो सोशल मीडिया पे टीवी पे जो खबर चल रही है वो ये चल रही है कि तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया, अमेरिका को भगा दिया, अशरफ गनी भाग गया, जितने पार्लियामेंटेरियन थे, वजीर थे, आर्मी थी अफगानिस्तान की, सब भाग गई। किसी ने मजम्मत नहीं की, कहाँ एक गोली भी नहीं चली। उसकी मेन वजह क्या है कि एक 70,000 तालिबान, 3.5 लाख जो आर्मी थी, जो जदीद असले जदीद टेक्नोलॉजी के साथ लैस थी, वो उनका तालिबान का कुछ ना कर सकी। उसकी मेन वजह क्या है कि अफगान अवाम ने पूरा पूरा साथ दिया तालिबान का। जो अफगानिस्तान की अवाम थी उन्होंने तालिबान के नजरिए को पसंद किया। तालिबान ने जो आवाज उठाई, तालिबान ने जो नैरेटिव दिया है अफगान कौम को, उन्होंने उसको लब्बैक कहा है कि ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, हम आपका साथ देते हैं। इसी वजह से तालिबान ने चंद एक दिनों में 10-12 दिन के अंदर अंदर इन लोगों ने पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया और सदारती महल के ऊपर उन्होंने अपना चार्ज संभाल लिया। लेकिन सोचने की बात यह है कि भाई एक तालिबान है, एक अफगान अवाम है, दूसरा अमेरिका के जो गुलाम है अफगानिस्तान में। अभी बहुत लोग ये कहते हैं कि जी अफगानिस्तान की तारीख देखो तो बरतानिया से लेकर 1838 से लेकर बरतानिया हो गई, रूस हो गया, अमेरिका हो गया, वो अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करना चाहते थे। तो ऐसा हरगिज नहीं है कि वो अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका ही कब्जा करना चाहता। कब्जा किसको कहते हैं कि वो अपने गुलाम लाना चाहते थे अफगानिस्तान के ऊपर, कि हम अफगानिस्तान में वो हुक्मरान लेके आए जो हमारे इशारे पे नाचें, जैसा कि पाकिस्तान में है, हमारे इशारे पे नाचें, हम जो कहें वो करें। वो हुक्मरान जैसे यमन और शाम में देख लो, वो यही जंग छिड़ी हुई है। लेकिन पाकिस्तान में देखा है कि इस पूरी स्टोरी में जब तालिबान ने कब्जा किया तो इमरान खान साहब ने एक बयान दिया। जब वो कल पूरा पाकिस्तान में एक यकसा तालीमी निसाब के हवाले से एक प्रोग्राम कर रहे थे, तो उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि भाई देखो कि अफगानिस्तान में गुलामी की जो जंजीरें हैं वो टूट गई हैं। गुलामी की जंजीरें अफगानिस्तान में कैसे टूटी? तालिबानों में ने तो नहीं तोड़ी। तालिबानों ने तो सिर्फ अवाम को आगाह किया, उजागर किया, उनमें शऊर पैदा किया कि आओ हमारा साथ दें, हम रियल मैंने में अफगानिस्तान में चेंज लाना चाहते हैं, हम अफगानिस्तान में इस्लामी कानून लेके आते हैं, हम निज़ाम मुस्तफ़ा का कानून लेके आते हैं, आओ हमारा साथ दें, हम हक पे हैं, हम आपके साथ धोखा फरेब इन सियासतदानों की तरह फ्रॉड नहीं करेंगे। तो अफगानिस्तान की अवाम ने पूरा साथ दिया तालिबान का। तब जाके तालिबान ने अमेरिका को भगाया और जो अमेरिका के पालतू थे उन सब को भगा दिया कि जो आपकी अफगानिस्तान में कोई हैसियत नहीं है, कोई जगह नहीं है। तब जाके अफगानिस्तान ने पूरे यानी कि अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान ने कब्जा कर लिया। लेकिन इमरान खान साहब को यह बात कहते हुए थोड़ा सोचना चाहिए था कि भाई अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें टूट गई हैं। अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें किसने टूटी? जिन्होंने इस्लामी निज़ाम का नाम लिया, कुरान और सुन्नत का नाम लिया और अवाम ने उनका साथ दिया। तो इमरान खान साहब, यही सब कुछ आपके मुल्क में हो रहा है। आपके मुल्क में एक बहुत बड़ी जमात है जो नामूस रसालत का नाम लेती है, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देती है। अवाम जोक दर जोक उनके पीछे जा रही है, अवाम उनको लब्बैक कह रही है, अवाम कहती है कि आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन आप अशरफ गनी का किरदार अदा कर रहे हैं, आप अहमद करजई का किरदार अदा कर रहे हैं, आप अब्दुल्ला का किरदार अदा कर रहे हैं। तो आप भी गुलामी की जंजीरें तोड़ देना। आसिया मलूना से लेकर फ्रांस के सफीर तक पूरा मुल्क जाम हो गया था, पूरा मुल्क तहरीक लब्बैक के साथ खड़ा था, पूरा मुल्क अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के साथ खड़ा था। अब पूरा मुल्क अल्लामा साद रिजवी साहब के साथ खड़ा है। उसके ट्विटर ट्रेंड देख लो, उनके मिलियन मार्च देख लो, उनके ऊपर पाबंदी होने के बावजूद, उनको जेलों में होने के बावजूद पूरी अवाम उनके साथ खड़ी है कि जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने नजरिया दिया है वो हमको कबूल है। लेकिन आपने क्या किया कि 40-40 हजार जो गुलामी की जंजीरें खुद भी तोड़ना चाहते हैं और पाकिस्तान में जितना लिबरल माफिया और यहूदो नसारा के एजेंट हैं उनको भी कहते हैं कि आप इस गुलामी की जंजीरों से निकलो, आप इस गुलामी से निकलो। आप ऐसा नहीं करो कि पाकिस्तान में कोई भी कानून पास करना है तो जी हम यूरोपीय यूनियन को क्या जवाब देंगे। इमरान खान साहब, आपके 3-4 बड़े मशहूर डायलॉग है। आपने मुईद पीरजादा के प्रोग्राम में कहा था कि मैं चाहता हूं कि सरेआम फांसी हो,
یعنی کہ پبلک ہینگنگ ہو، لیکن میں نے جب سوچا اس کے اوپر کام کرنے کے لیے سوچا تو مجھے معلوم پڑا کہ یورپی یونین اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے. تو یہ غلامی نہیں ہے. کیا آپ اس زنجیر سے نکلنا چاہتے ہیں؟ جب فرانس کے سفیر کو نکالنے کا ٹائم آیا تو آپ نے قوم سے خطاب کیا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی گستاخی نہیں ہو. جو تحریک لبیک چاہتی ہے وہ ہم بھی چاہتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ ہماری معیشت بڑی کمزور ہے. طالبان نے تو نہیں سوچا ہے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، ہمارے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس بچوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. جب انہوں نے یہ نہیں سوچا، انہوں نے اللہ کے اوپر توقع کی، اللہ کے اوپر یقین کیا اور انہوں نے پورے افغانستان کو فتح کر لیا، امریکہ کو بھگا دیا، امریکہ کے غلاموں کو بھگا دیا. یا تو آپ جھوٹی تعریف کر رہے ہیں طالبان کی، بالکل جھوٹی تعریف کر رہے ہیں. اگر آپ حقیقی معنوں میں تعریف کر رہے ہیں تو آپ کے پاس وہ لوگ ہیں جو طالبان کا کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ ان کے اوپر بھروسہ کرو. آپ بھی اشرف غنی کی طرح آرام سے سائیڈ میں ہو جاؤ. لیکن یہ دوغلی پالیسی کہ آپ پاکستان کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے طالبان مینڈیٹ رکھنے والے پاکستان میں جو اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، طالبان مینڈیٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ جیسے کہ طالبان کہتے ہیں کہ ہم قرآن اور سنت کا قانون لے کے آئیں گے. جب انہوں نے صدارتی محل کے اوپر یعنی کہ پورا کنٹرول سنبھالا تو انہوں نے قرآن پاک کے اوپر حلف اٹھایا. ہمارے پاکستان کی طرح ایسا نہیں ہے کہ بل لے کے آؤ پارلیمنٹ میں، پھر سینٹ میں پاس کراؤ، پھر پارلیمنٹ میں پھر اس کے اوپر بحث ہوگی، پھر کوئی اس کو مانتا ہے، پھر اس کو کوئی نہیں مانتا ہے، پھر ایک لنگڑا لولا قانون پاس ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے. یہ افغانستان میں طالبانوں نے نہیں کیا ہے. طالبانوں نے وہ صدارتی محل کا چارج سنبھالتے ہوئے ٹھیک 10 منٹ کے بعد انہوں نے قرآن کے اوپر حلف لیا کہ ہمارے ملک میں جو بھی فیصلہ ہوگا قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا. سب لوگوں نے کہا آمین. ایسے ملک میں قانون بنائے جاتے ہیں، ایسے اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوتی ہے، ایسے ہی زنجیروں سے آزاد ہوتا ہے، غلامی کی زنجیروں سے. علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج بھی فرشتے آئیں گے. صرف بدر احد میں فرشتے نہیں آئے تھے، آج بھی پاکستان میں مدد کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے آئیں گے. آپ اللہ والے بنو تو صحیح. اس سے بڑی مثال آپ لوگوں کو مل سکتی ہے افغانستان طالبان کی. پوری دنیا حیران ہو گئی، جو بائیڈن حیران ہو گئے، پورا امریکہ، یورپی یونین وہ حیران ہو گئے کہ ہم 12-13 سال سے جس سرزمین پہ ہم لاکھوں اربوں ڈالر خرچ کر کے ایک فوج تیار کر رہے تھے اور وہ یعنی کہ سکنٹوں میں ڈھیر ہو گئی. اس کی مین وجہ کیا تھی کہ امریکہ کے ساتھ چند پالتو افغانی اور اس کے پاس وہ غلام آرمی تھی، افغانستان کی غلام آرمی تھی، جو جب تک ان کا امریکہ کا کنٹرول تھا اور ان چند پالتو افغانیوں کا کنٹرول تھا تو وہ خاموش تھے. جب ان کو معلوم پڑا کہ اصل میں جو طاقت ہے، اصل میں جو پاور ہے وہ تو افغانی عوام میں ہے. یہی سچویشن بالکل پاکستان میں بنتی جا رہی ہے اور پاکستان کے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے. عمران خان صاحب، ہماری آپ سے سب سے بڑا اختلاف ہی یہی ہے کہ آپ ٹی وی ٹاک شو میں آ کے، آپ پریس کانفرنس خطاب میں آ کے کچھ اور بولتے ہیں اور آپ کے اندر میں کچھ اور ہوتا ہے. جب آپ جو ٹی وی میں آ کے بولتے ہیں اور جو چیز آپ کے اندر میں ہوگی، عوام کو سمجھ آ جائے گی کہ یار ہمارا جو لیڈر ہے وہ سچا ہے اور ایماندار ہے، تو وہ آپ کا ساتھ دے گی. لیکن اب وہ کس کا ساتھ رہا؟ علامہ صاحب رضوی صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں، علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے صاحبزادے کا ساتھ دے رہے ہیں. کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ یہ جو بولتا ہے حق بولتا ہے، سچ بولتا ہے، جو دل میں ہوتا ہے وہی ٹی وی میں آ کے بولتا ہے، منافقت سے کام نہیں لیتا ہے. تو یہ آ کے ٹی وی میں کہنا کہ افغانستان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دیں، غلاموں سے آزاد ہو گئے، تو بھائی کون سے غلاموں سے؟ حکومت سے آزاد ہوئے نا. اشرف غنی کی حکومت سے آزاد ہوئے، اور اشرف غنی کی حکومت کس کے ساتھ تھی؟ امریکہ کے ساتھ تھی. آج پاکستان میں 2 دن پہلے آپ لوگوں نے 14 اگست منایا، اس کے اوپر بھی میں ویڈیو بنائی. 14 اگست منانے میں کیا ہمارا پاکستان آزاد ہے؟ آج بھی FATF کے نام پہ 26 قوانین پاکستان میں امریکہ کی مرضی کی بنائے جاتے ہیں. آج بھی فرانسیسی سفیر یا کوئی ملک کا سفیر کو نکالنے کے لیے آپ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم سے امریکہ ناراض ہو جائے گا، ہم سے یورپی یونین ناراض ہو جائے گا، ہم سے فرانس ناراض ہو جائے گا، ہم پوری دنیا سے الگ ہو جائیں گے. اور تقریر میں آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہ جب دوغلی پالیسی ختم ہو جائے گی، جب حقیقی معنوں میں آپ ایک سچا ایماندار اور ریاست مدینہ بنانے والا لیڈر ثابت ہوں گے، تو پاکستانی قوم آپ کا ساتھ دے گی، نہ کہ وہ سعد رضوی کا ساتھ دے گی یا کس تحریک لبیک کا ساتھ دے گی.
لیکن اس ٹائم 14 اگست میں ملین مارچ دیکھ کے پوری حکومت نے وفاد چودھری بار بار یہ الزام لگا رہا ہے کہ تحریک لبیک کے پیچھے انڈیا کے لوگ ہیں، تحریک لبیک کے پیچھے فلاں لوگ ہیں، فلاں لوگ ہیں، بغیر ثبوت کے، بغیر کسی دلیل کے عوام کو کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہے، اور عوام پھر بھی تحریک لبیک کی طرف جا رہی ہے، عوام پھر بھی دن رات ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ حقیقی معنوں میں پاکستان میں چینج لانا چاہتے ہیں، یہ حقیقی معنوں میں پاکستانی ناموں سے نظام مصطفیٰ لانا چاہتے ہیں، یہ آپ کی طرح ڈرامہ نہیں کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں کہ یہ جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے افغانستان میں، طالبان کی جو کامیابی ہے، غیر معمولی کامیابی ان کی جو ہے، یہ پوری دنیا ان کو حیرانگی کی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ تو اسی طرح پاکستان کے جو حکمران ہیں ان کو بھی کافی ان سے سیکھنا چاہیے، پاکستانی حکمران کو واضح ہو جانا چاہیے کہ جو ہماری ناچاکیاں ہیں، ہماری ڈرامے بازیاں ہیں، ہماری جو منافقت ہے وہ زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے، ہم زیادہ دیر عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ ہم یہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے تقریریں کرنا کہ جی ہم نے یہ قانون پاس کر دیا، ہم نے امریکہ کو یہ ایبسولوٹلی ناٹ سے کیا ہو گیا، ایسے ہونا چاہیے جیسے طالبان نے کیا ہے، ایسے ہونا چاہیے کہ جیسے افغانستان کی عوام نے امریکہ کے ساتھ کیا۔ تو جو خوددار قوم ہوتی ہے نا، ان کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ان کو فرانس سے دی ہوئے ایڈ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کو امریکہ سے دی ہوئے ڈالروں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے اور اللہ ہی ہماری مدد کرے گا۔ تو پھر دیکھتے ہیں ان کے وہ فتح ان کو کیسے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب میں کسی یعنی کہ کسی احتجاج کے لیے میں جا رہا تھا، فیض آباد کہاں جا رہے تھے، تو میرے پاس کچھ آدمی آئی، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہمارے پاس تو پیسہ بھی نہیں ہے پیٹرول فیول دینے کے لیے، ہمارے پاس تو پیسہ بھی نہیں ہے۔ تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی میں نے کہا کہ کیا ہوا نہیں ہے تو ہم کیا کریں، جس کے کام کے لیے ہم جا رہے ہیں وہ جانے، ہم کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ اور رسول کے جا رہے ہیں، وہی بندوبست کریں گے۔ تو یقین مانے کہ بابا جی کہتے ہیں کہ 10 منٹ نہیں گزرے کہ ایک آدمی نے آ کے میرے ہاتھ میں 3 لاکھ روپیہ دیا۔ تو میں نے اس آدمی سے کہا، انتظامیہ سے کہا کہ آپ کو فیول کے لیے کتنا پیسہ چاہیے تھا؟ تو وہ کہتا ہے ہم کو بھی 3 لاکھ روپے چاہیے تھا۔ تو میں نے کہا یہ لے لو۔ تو بات ہے یقین کی، بات ہے اللہ کے اوپر بھروسے کی۔ پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات کیسے مدد کرتا ہے، غیبی مدد کرتا ہے۔ لیکن آپ ٹی وی میں آ کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہیں، عوام کو کہیں کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، عوام کو کہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ بھائی ہماری امت نبی پاک جو قوم ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے سے چل جائے، لیکن جب مسئلہ آئے فرانسیسی سفیر کا تو آپ کہیں کہ ہم بھوکے مر جائیں گے، ہم فرانسیسی سفیر کو نکالتے ہیں تو ہماری ملک کی معیشت بیٹھ جائے گی۔ تو یہ دوگلی پالیسی ہوگی، تو دوگلی پالیسی سے ملک ترقی نہیں کرتے، وہ نیچے ہی جاتے ہیں۔ لیکن لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ افغانستان کے طالبان نے اس نے ہمارے خطے میں بہت سارے حکمران جو مسلم حکمران تھے، جو غلامی کی زنجیروں میں آج بھی امریکہ کے آگے جکڑ ہوئے ہیں، ان کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ آپ اس غلامی کی زنجیریں سے نکلیں۔ طالبان کے منہ سے یہ الفاظ اچھے لگتے ہیں کہ آپ غلامی کی زنجیروں سے نکلو، ہم غلامی سے، عمران خان کے منہ سے اچھے نہیں لگتے۔ تو رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔